मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं तो समर खान और द ट्रू स्टोरी ऑफ एंजल्स के इस 5वें पार्ट के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। और इसमें मैं खुदा का, यीशु मसीह का और रूह कुद्दुस का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे और आपको इन वीडियोस के ज़रिए जोड़े रखा और हमने खुदा के कलाम को गहराई से देखा, गहराई से समझने की कोशिश की। और दुआ है कि खुदा और यीशु मसीह और रूह कुद्दुस हम सब को पूरे ईमान के साथ, पूरे यकीन के साथ इस खुदावंद के कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। द ट्रू स्टोरी ऑफ एंजल्स के गुज़श्ता पार्ट्स को, चारों के चारों पार्ट्स को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। मैं इसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर पर उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें। और आप सब इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर शामिल हैं, क्योंकि आप इसको देखते हैं, आप इसको लाइक करते हैं, आप इसको पसंद करते हैं और बराह रास्त मुझे कॉल भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप सब लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में, खुदाम के कलाम को आगे बढ़ाने में बराबर की शरीक हैं, क्योंकि आप सुनते हैं, आप फॉरवर्ड करते हैं, आप दूसरों को भी ये कलाम समझाने, समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस सब के लिए आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो आज इस 5वें पार्ट में बहुत ही उसी तरह की इल्हामी बातें, इल्हामी कलाम की बातें जो हमारे खुदावन ने, यीशु जी ने और रूह पाक ने यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में फरमाई हैं, वही आज दोबारा से हम डिस्कस करने लगे हैं। और उन बातों को जो बादियुल नज़र में हमें नज़र नहीं आती हैं, उन सारी बातों को तरतीबवार मैं आहिस्ता आहिस्ता रूह कुद्दुस की साया तले उसे बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज भी हम वही सब कुछ देखेंगे। आज की बाइबल स्टडी में हम देखेंगे कि क्या फरिश्ते जिस्म रखते हैं, या फिर वो ज़रूरत पड़ने पर जिस्म इख्तियार करते हैं, या उनको जिस्म दिया जाता है। क्या वो खुराक करते हैं, क्या वो रूह हैं, क्या वो हवा हैं, या जिस्म हैं। इस तिलिस्म की गहराई को आज हम बाइबल मुक़द्दस में से ही समझने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान मेरी दुआ है कि रूह कुद्दुस मेरी और आप सब की रहनुमाई और हिफाजत फरमाए। आमीन। आज हम शुरू करते हैं बाइबल मुक़द्दस के पुराने अहदनामे में से पैदाइश की किताब, उसका 18 बाब, बल्कि 18 बाब पूरा का पूरा ही नहायत अहम तरीन है, क्योंकि 15वें बाब 5 आयत में खुदावन ने अब्राहम से फरमाया, बहुत अहम बात फरमाई। वो आप सबको पता है कि अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। इसी अब्राहम को खुदा, जिसे बाद में सिद्के मिल्क यानी सिद्के मिल्क कहा गया, और फिर नए अहदनामे में इसी सिद्के मिल्क को खुदा यीशु मसीह से भी तशबीह दी गई। तो खुदावन अपनी डिवाइन काउंसिल के 2 फरिश्तों के साथ हमें नज़र आते हैं, जो अब्राहम के साथ मिलने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। 18वें बाब की 21वीं आयत में खुदावन अब्राहम के पास से चले जाते हैं। आपको पता है कि वो उसके साथ बहुत लंबी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन फिर वो वहाँ पर लूत की तरफ जाते हैं, सदूम की तरफ जाने लगते हैं, और वहाँ पर उसको गर्गाब करने की बात करते हैं, तबाह करने की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ का गुनाह बहुत बढ़ चुका होता है, वहाँ पर एक बिगाड़ पैदा हो चुका होता है। तो खुदावन उसको मारने की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर अब्राहम उनसे कहते हैं कि अगर 50 हो, अगर 40 हो, अगर 30 हो, अगर 20 हो, अगर 10 हो, तो क्या तू उनको बख्श देगा? और खुदावन कहते हैं कि हाँ, अगर हुए तो मैं उन्हें बख्श दूंगा। लेकिन देखें कि इंसान ने वहाँ पर बुराई इस हद तक फैला रखी थी, इस हद तक बुराई फैली हुई थी कि वहाँ 10 लोग भी ईमानदार ना मिले। सिर्फ 4 लोग थे, लूत, उसकी 2 बेटियाँ और उसकी बीवी।
جو بعد میں حکم عدولی کی وجہ سے وہ بھی وہاں سے آگے نہ بڑھ سکی۔ تو جب خداوند اپنی ڈیوائن کونسل کے 2 فرشتوں کے ہمراہ ابراہم کو نظر آتے ہیں، 18 باب کی 33 آیت میں خداوند ابراہم کے پاس سے پھر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی ڈیوائن کونسل کے دونوں فرشتے 19ویں باب کی پہلی آیت کے مطابق سدوم کو چلے جاتے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر بھی بہت لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر وہاں کیا ہوا وہ اب سب کو علم ہے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے بتاتے چلوں کہ ابراہم نے خداوند اور دونوں فرشتوں کے لیے کھانا تیار کیا، جو میں نے شروع میں کہا کہ کیا فرشتے کھانا کھاتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ابراہم نے ایک پلا ہوا بچڑا اور باریک آٹے کی روٹیاں ان کے لیے بنائیں اور دونوں فرشتوں کے لیے کھانا تیار کیا، اور 18 باب کی 8ویں آیت کے مطابق انہوں نے کھانا کھایا۔ اور کیا کھایا؟ اس کے لیے آپ کو 6 اور 7 آیت دیکھنی ہوگی۔ اسے ملاحظہ فرمائے، 3 پیمانہ باریک آٹے کی روٹیاں اور موٹے تازے بچڑے کو ذبح کر کے اس گوشت کو پکایا گیا، اور ساتھ میں مکھن اور دودھ بھی ان کے سامنے رکھا گیا۔ تو کیا ہے اوپر؟ انہوں نے ان کے آگے کھانا رکھا گیا اور انہوں نے کھایا۔ پھر پیدائش 19 باب میں جب دونوں فرشتے لوط کے پاس جاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ لوط سے ملنے کے لیے جس وقت وہ جاتے ہیں، تو 3 آیت میں، تو پھر یہاں پر 3 آیت جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جاتی ہے، جس کو بڑے غور کے ساتھ ہم سب کو دیکھنا ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ جو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں وہ تو الگ بات ہے۔ وہاں پر ہے لوط نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا۔ ضیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا۔ تو کیا انسان نے فرشتوں کی خوراک کھائی تھی؟ اور کیونکہ یہاں پر فرشتوں نے انسانی خوراک کھائی، اور اگر فرشتوں نے انسانی خوراک کھائی تو کیا انسان نے بھی فرشتوں کی خوراک کھائی؟ اور میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں فوراً اس کا جواب آ گیا ہے، کیونکہ آپ بائبل کو، آپ سب جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، آپ بائبل کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں فوراً جواب آ گیا ہے، جی ہاں کھائی، کیونکہ آپ کے ذہن میں بنی اسرائیل کا کڑکڑانا، اس کا موسیٰ پر چلانا یاد آ گیا کہ جب خداوند نے من برسایا، اور جس کے بارے میں عموماً یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ فرشتوں کی خوراک تھی۔ تو آپ نے بالکل درست سوچا، انہوں نے من کھایا اور وہ 40 سال تک کھاتے رہے۔ خروج 16 باب میں اس کا مکمل ذکر ہے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ نہ انہیں یہی پتہ تھا کہ یہ فرشتوں کی خوراک ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ بس خداوند نے موسیٰ کو حکم فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے، اور موسیٰ نے آگے بتا دیا کہ اس کا استعمال آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے۔ موسیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ روٹی ہے جو خداوند نے تم کو کھانے کو دی ہے۔ بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا، اور انگلش میں اس کو منا MANNA کہا جاتا ہے، رکھا۔ اور وہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، جیسے کہ سمجھا جاتا ہے کہ دھنیے کے بیج کی مانند سفید، اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پولے کی طرح تھا۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ مکئی کو جب وہ کیا جاتا ہے، پھولے بن جاتے ہیں، اس کے اوپر گڑ وغیرہ لگایا جاتا ہے، چینی شکر وغیرہ لگائی جاتی ہے، اور اس کو میٹھا کیا جاتا ہے۔ تو وہ دھنیے کے بیج کی مانند تھا اور ایک شہد کے بنے ہوئے پولے کی مانند تھا، یعنی ایسے جیسے وہ میٹھا بھی ہے۔ تو اب کیا ہے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ فرشتوں کی خوراک تھی یا یہ فرشتوں کی خوراک ہے؟
اس بارے میں ہمیں زبور دیکھنا پڑے گا، اور زبور 78 چیپٹر ہے، اور اس کی 34 اور 35 24 اور 25 آیت ہے۔ اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی، اور انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی۔ یہ واحد حوالہ ہے جو ہمیں ملتا ہے کہ یہ فرشتوں کی خوراک تھی، اور وہ بھی داؤد نبی بن یسی یہ فرماتے ہیں اپنے زبور کے 78 چیپٹر میں، اس کے 24 25 ورس ہے۔ ما سوائے اس حوالے کے اور ہمیں کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ یہ فرشتوں کی خوراک تھی۔ اور انہوں نے کیا فرمایا زبور میں، اور انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی۔ اب ایک بہت اہم سوال ہے یہاں پر ہو جاتا ہے کہ کیا جب آسمان سے 40 سالوں کے بعد من برسنا بند ہو گیا تو اس کے بعد کیا کبھی انسان نے آسمانی روٹی کھائی؟ کیا ان کو کبھی آسمانی روٹی ملی؟ جی مجھے پتہ ہے آپ کلام کو جانتے ہیں، بہت زیادہ جانتے ہیں، آپ کا جواب فوراً ہوگا جی ہاں۔ تو پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انسان نے اس کے بعد بھی آسمانی روٹی کھائی، 2 مرتبہ کھائی، بلکہ 3 مرتبہ، میں کہوں گا کہ 3 مرتبہ کھائی۔ 2 مرتبہ یسوع جی نے 5000 اور 4000 کے مجمع کو، جو ان کا کلام سنتے سنتے 3 روز سے ان کے پیچھے تھے، ان کے ساتھ تھے، انہیں خداوند نے آسمانی روٹی کھلائی، اور تیسری مرتبہ خود صلیب پر مصلوب ہو کر اپنے بدن کی روٹی ہمارے لیے تیار کی اور ہمیں فراہم کی، جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ میرا بدن فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے، اور یہ کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اور ابھی میں آپ کو ایک اور اہم ترین بات بتانے جا رہا ہوں کہ خدا نے بھی انسان کی ضیافت کی تھی۔ خدا نے بھی انسان کو اپنے پاس بلایا، ان کی ضیافت کی، اور انسانوں نے خداوند کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ جی اس کے لیے خروج 24 چیپٹر اور اس کی 10ویں اور 11ویں ورس کو دیکھ لیتے ہیں، جہاں خداوند نے موسیٰ، ہارون کے دونوں بیٹوں کو، جن کی حکم عدولی کی وجہ سے پھر خیمہ اجتماع کے اندر ہی خداوند نے ان کو ہلاک کر دیا، کیونکہ خداوند نے جو کام انہوں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے وہ اوپری آگ جو ہے وہ مرتبانوں میں ڈالی، اور مجمع میں سے آگ نکل کر ان کو کھا گئی، اور وہ وہیں ہلاک ہو گئے۔ تو خروج کے اس چیپٹر میں 24 چیپٹر، اس کی 10ویں اور 11ویں ورس ہے، جہاں خدا نے موسیٰ، ہارون، ندب، ابیو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگوں کو اپنے پاس کوہ سینا پر بلاتے ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا۔ اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا سا چبوترا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر ہاتھ نہ بڑھایا۔ ہاتھ نہ بڑھایا کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کو دیکھ کر کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن چونکہ اس بائبل کی اتنی وہاں پر تفصیل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں بہت ساری ورس کو، کلام کو سمجھنے کے لیے کبھی ہمیں آگے جانا ہوگا، کبھی ہمیں پیچھے جانا ہوگا، اور ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ موسیٰ، ہارون، ندب، ابیو اور 70 بزرگوں کو خداوند نے پہاڑ پر بلایا، اور وہ پہاڑ پر گئے، اور انہوں نے خداوند کو دیکھا، اور خداوند نے ان پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔ یعنی کوئی انسان خدا کو دیکھ کر
زندہ نہیں رہ سکتا. تو اسی لیے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ خداوند نے ان پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا. سو انہوں نے خدا کو دیکھا. آگے کیا لکھا ہے؟ اور کھایا اور پیا. کہاں پر؟ کوہ سینا پر. لیکن اگر آپ کہیں کہ شاید وہ ساتھ کھانا لے گئے تھے تو ایسی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ پہاڑ پر جانے سے پہلے اگرچہ انہوں نے سختنی قربانیاں چڑھائیں خداوند کے حضور، انہوں نے قربانیاں کیں، لیکن ایسا کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ اپنے ساتھ بھی کھانا لے گئے تھے. خدا نے بنی اسرائیل کو، آپ کو پتہ ہے کہ منا کے ساتھ گوشت بھی کھلایا تھا. بٹیریں آئیں زمین کے اوپر اور انہوں نے گوشت کھایا. مسیح جی نے بھی 5000 اور 4000 کے مجمع کو آسمانی گوشت، آسمانی روٹی کھلائی. اور پھر جی اٹھنے کے بعد بھی جب وہ جھیل کے کنارے جاتے ہیں، شاگرد جھیل کے اندر مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، اور جب وہ باہر آتے ہیں تو کوئلوں کے اوپر مچھلی رکھی ہوئی تھی اور پاس ہی روٹی بھی رکھی ہوئی تھی. یہ آپ جانتے ہیں. اور یہ ہے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 21 چیپٹر اور اس کی 9 ورس میں، کہ جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ دیکھی اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی. تو خداوند یسوع نے ایک مرتبہ پھر انسان کو اور اپنے شاگردوں کو آسمانی روٹی اور آسمانی گوشت کھلایا. یہاں تک تو آسمانی خوراک اور آسمانیوں کی خوراک، آسمانی خوراک اور زمینیوں کی خوراک کی کھانے کی بات ہوگی. لیکن بہت سے اسکالرز اور یہودی آج بھی اس بات کے انکاری ہیں کہ فرشتوں کی نہ کوئی خوراک ہے اور نہ ہی فرشتے کوئی کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ نور سے بنے ہیں، وہ نورانی ہیں اور وہ کھانے والی ضروریات سے مبرا ہیں، یعنی انہیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن داؤد فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کی خوراک کھائی. تو یہ ایک بھید ہے، کیونکہ جو اسکالرز بات کرتے ہیں وہ فرشتوں کی حیت اور فرشتوں کے بنائے جانے کی بات کے حوالے سے کرتے ہیں. لیکن داؤد نبی کچھ اور فرماتے ہیں. وہ پورے ایویڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے فرشتوں کی غذا کھائی. اب دیکھتے ہیں من یا منا، جسے زبور نویس داؤد بن یسی فرشتوں کی خوراک کہتے ہیں. اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ من یا یہ منا ہے کیا، اور کیا آج کی دنیا میں موجود ہے. یہ ایک بڑی ٹوسٹ لیے ہوئے سٹوری ہے، کہانی ہے کہ کیا اس دنیا میں موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو وہ کہاں پائی جاتی ہے. تو اس بارے میں کہا جاتا ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، فرنٹ سکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے بیک پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک 3 سے 4 فٹ کا ایک درخت ہے جو ترکی میں پایا جاتا ہے، اور اس کو من یا منا، ٹری آف منا کہا جاتا ہے. اور اس کے اوپر جو بیج لگتا ہے، چھوٹا چھوٹا بیج لگتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ تھوڑے سے بڑے ہیں. ان کا ٹیسٹ وہی ہے جو بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ یہ شہد کی طرح میٹھے ہوتے ہیں. اس کے اندر جو بیج ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. تو اس لیے اسے من یا منا کہا جاتا ہے. اس کی اور بھی ابھی آپ یہ پھر دوبارہ سے اس کی کچھ اور تصویریں بھی درختوں کی آپ دیکھ رہے ہیں. اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اگر یہی درخت ہیں جسے من یا منا کہا جاتا ہے تو یہ ہماری بہت زیادہ خوش قسمتی ہے. اور اگرچہ پہلے پہل یہ درخت جو ہے وہ ترکی ہی میں نظر آیا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ درخت جو ہے وہ ترکی کا من یا منا ہے. لیکن آج یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پایا جاتا ہے،
اور اس کی باقاعدہ طور پر ٹریڈنگ ہوتی ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کر رہے ہیں بہت سارے ملک، جن کے پاس نہیں ہے وہ منگواتے ہیں، جن کے پاس ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں اس کی مختلف جگہوں پر مختلف خصوصیات بیان کی جاتی ہیں، کہیں یہ زیادہ میٹھا ہے، کہیں یہ کم میٹھا ہے، اور یہ وہی من ہے یا نہیں ہے کہ جو خداوند نے اسرائیلیوں کو مہیا فرمایا تھا۔ اب تو بہت زیادہ اس کی یورپ جب بھی آپ کو جانے کا موقع ملے، یا آپ دبئی میں، دبئی میں بھی یہ بڑی مقدار میں وہاں پر اویلیبل ہے، اور ظاہر ہے دبئی ایک بڑی مارکیٹ ہے جہاں پر فارنرز کا بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے۔ مختلف ممالک، تقریباً تمام ہی ممالک جو دبئی کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہیں، چاہے کوئی بھی چیزیں ہیں، گڈس ہیں، جیسا بھی ہے، وہاں پر بڑی مقدار میں آپ کو من اور منا بھی مل جائے گا۔ اور میرے بہت دوست جو دبئی میں دیکھ رہے ہیں وہ اگر منا وہاں سے خریدیں، من خریدیں، اگر نہیں خریدا تو ضرور خریدیں، ضرور اس کو دیکھیں۔ باہر ممالک میں جو میرے دوست اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے اپنے ملکوں میں من یا منا کو ضرور خریدیں، اور اگر ممکن ہو تو اپنے دوستوں کو یہ تحفہ ضرور بھجوائیں۔ اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ یہ وہی من یا وہی منا ہے، لیکن چونکہ وہ سفید دھنیے کی طرح کی ایک چیز کہلائی جاتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسے ایک تبرک کے طور پر ایک مقدس اور پاک نام کے ساتھ جڑی ہوئی چیز کو جو ہے ہم لے کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہے۔ کیونکہ میں کیوں اس پر ڈاؤٹ کا اظہار کر رہا ہوں، کیونکہ بائبل مقدس میں کہیں بھی من یا منا کے درخت کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرشتے جسم رکھتے ہیں۔ یہودی ربانیت کے مطابق فرشتوں کا جسم نہیں ہوتا۔ یہودی اسکالرز اور یہودی ربی اس بات کے مکمل انکاری ہیں، وہ انکار کرتے ہیں کہ فرشتوں کے جسم ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فرشتوں کے جسم بالکل نہیں ہوتے ہیں۔ اب اگر پیدائش کے 6 باب 4 آیت کا ذکر کریں تو اس حوالے سے ہم کافی بات پہلے بھی کر چکے ہیں۔ عبرانیوں 1 باب 14 آیت میں ہے، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں۔ یہاں انہیں روحیں کہا گیا ہے، جبکہ اسی باب کی 6 اور 7 آیت میں ہے کہ پھر جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں۔ کیا ہے؟ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، اور سب فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ جبکہ داؤد نبی 103 زبور کی 20ویں آیت میں، یاد رکھیں 103 103 چیپٹر 103 چیپٹر اینڈ 20th ورس، اس میں فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے خداوند کے فرشتوں، اس کو مبارک کہو تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تم جو زور میں بڑھ کر ہو۔ تو گزشتہ ایک ساتھ میں ہم اس کا تفصیلاً ذکر بھی کر چکے ہیں کہ خداوند کی خدائی کی سلطنت کو اور اس کے سارے نظام کو چلانے کے لیے خداوند نے ڈیوائن کونسل بنائی ہے، اور کروڑہا فرشتے جن کی پوری طرح سے گنتی نہ ہمارے پاس موجود ہے اور نہ ہی کہیں تواریخ اور تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آسمان پر کتنے فرشتے ہیں اور کتنے فرشتوں کی وہاں پر تعداد ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن فرشتوں نے خداوند کے اس نظام میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، ان کو خداوند نے ان پر سزا کا
حکم لاگو کر دیا۔ دوسرا پطرس ہم دیکھتے ہیں جلدی سے، اور دوسرے باب کی 10ویں آیت میں انسانوں کی بری روشوں کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ باوجود فرشتے جو طاقت اور قدرت میں ان سے بڑے ہیں، خداوند کے سامنے ان پر لعن طعن کے ساتھ نالش نہیں کرتے۔ ایک اور سوال اب یہاں پر سامنے آ جاتا ہے کہ کیا فرشتے مرتے ہیں؟ شروع میں نے ذکر کیا کہ کیا فرشتے مرتے ہیں، کیا ان کی بھی موت واقعہ ہوتی ہے؟ یہ بہت سوال ہے اور مجھ سے پوچھا بھی گیا، تو مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں، میرے کس دوست نے مجھ سے میسنجر میں مجھ سے پوچھا کہ کیا فرشتے مرتے ہیں تو کیا ان کی بھی موت واقعہ ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے حوالہ لوکا 20 باب اس کی 35ویں آیت، لوک 20 چیپٹر اینڈ 35 ورس۔ لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ وہ مرنے کے نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے۔ دوبارہ میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہاں کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، کیونکہ وہ پھر مرنے کے نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے۔ تو گویا ہمیں بائبل بتاتی ہے کہ فرشتے نہیں مرتے، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہو گئے۔ دوسرا حوالہ دیکھتے ہیں، یہی دوسرا پطرس اس کا دوسرا باب اور چوتھی آیت، 2 چیپٹر 4 ورس۔ کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بیچ کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ دیکھیں، جن فرشتوں نے آسمان پہ بغاوت کی تھی، خداوند نے انہیں بھی ہلاک نہیں کیا بلکہ کچھ کو گرا دیا۔ جب آسمان پہ جنگ ہوئی میکائیل فرشتے کے ساتھ تو وہ ان کو گرا دیا کہ آسمان پر سے، اور کچھ کو زمین کی تاریک غاروں میں بند کر دیا، جہنم کے غاروں میں بند کر دیا گیا، تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ مکاشفہ 12ویں باب کی 7ویں آیت میں جب میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑ کر فتح حاصل کرتے ہیں تو اژدہا اور اس کے فرشتوں کو زمین پر گرا دیا جاتا ہے، یعنی ان کو بھی ہلاک نہیں کیا جاتا، ان کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فرشتوں کی موت نہیں واقعہ ہوتی۔ بادی النظر میں تو یہی لگتا ہے کہ باقی فرشتوں میں سے کسی کی موت واقعہ نہیں ہوئی تھی، ہاں البتہ انہیں زمین پر گرا دیا گیا اور بعض کو قید میں ڈال دیا گیا۔ مسیحیت کے ساتھ ساتھ دیگر تمام مذاہب بھی اس بات پر متفق ہیں کہ فرشتوں کی موت واقعہ نہیں ہوتی اور وہ اس کی موت کی نفی کرتے ہیں۔ البتہ ان تمام شیطانی اور نافرمان فرشتوں اور تمام گناہگاروں کو جہنم کی جلتی بھڑکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور خدا فرماتے ہیں وہاں کیڑا نہیں مرتا۔ ہم جو انسان جو زمین پر ہیں، جو ارواح ہیں، یہ ایک ایسا کیڑا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آسمان پر خداوند سے بغاوت کرنے والے اور نظام کو تتر بتر کرنے والے اور زمین پر بگاڑ کرنے والے فرشتوں کا کیڑا نہیں مرے گا، اور وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کیا لکھا ہے؟ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اور ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی غور کیا کہ کیا فرشتے بھی انسان کی طرح جسم رکھتے ہیں، وہ بھی گوشت پوست کے ہیں یا نہیں؟ تو اس ضمن میں نئے عہد نامے کا ایک حوالہ دیکھ لیتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور 40ویں آیت، 15 چیپٹر 40 ورس۔ آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی۔ جی غور فرمائیے، آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے
زمینیوں کا اور۔ اب یہاں زمینیوں کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں میرے خیال میں۔ ایک وہ زمینی فرشتے ہم جن کو کہہ سکتے ہیں، وہ زمین پر گرائے گئے فرشتے، ممکن ہے کہ اس کے بارے میں خداوند فرماتے ہوں کہ آسمانیوں کا جلال ہور ہے، زمینیوں کا ہور۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو جسم رکھتے ہیں اس بارے میں بھی یہ ورس ہو سکتی ہے، لیکن صاف ظاہر ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسمانیوں کا جلال اور ہے، زمینیوں کا اور اسی طرح جسم کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ دوسرے وہ گرائے گئے فرشتے جنہوں نے انسان کی بیٹیوں کو چنا کہ وہ ان کی بیویاں بنیں، کیونکہ لوسیفر بھی باغ عدن کے، بڑی حیرت انگیز بات ہے، لوسیفر ہر وہ کام کرتا ہے جو خداوند نے کیا اور اس کے اپوزٹ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے بھی انسان کی بیٹیوں کو لیا کہ وہ ان کی بیویاں بنیں، کیونکہ وہ آسمان پر آدم والا پیٹرن دیکھ چکا تھا کہ خداوند نے آدم کے لیے ہوا کو بنایا تاکہ اس کی بیوی بنے، اور اسی طرح شیطان نے بھی زمین پر آ کر برائی کو پھیلایا اور انسان کی بیٹیوں کو لیا، ان میں سے اولادیں پیدا کی، اور وہی پھر آنے والے وقتوں میں ڈیمن پیدا ہوئے۔ ڈیمن کیا تھے؟ آدھے انسان اور آدھے حیوان کی صورت تھے، اور وہ اتنے بڑے جائنٹ تھے، جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ وہ 40 30 فیٹ کے ڈیمن تھے جنہوں نے زمین پر تباہی پھیلائی اور جنہوں نے ہر وہ کام کیا جس سے زمین کے نظام میں بگاڑ پیدا ہوا، اور خداوند اور وہ کام بھی کیے جن سے خداوند کو کراہیت ہے، خداوند کو نفرت ہے، ان سارے کاموں کو کیا جن سے خداوند نے منع فرمایا تھا۔ تبھی خداوند نے زمین پر طوفان بھیج کر سب کچھ ختم کر ڈالا، سب کا خاتمہ کر ڈالا، لیکن صرف نوح اور اس کے خاندان یعنی کل 8 جانیں جو ہیں وہ خداوند نے بچائیں، اور انہی سے آگے نسل نو انسانی نسل جو ہے وہ چلی۔ لیکن بہت ساری مجھ سے پوچھا بھی گیا ہے کہ لوسیفر کیسے آزاد ہو گیا، بعد میں نمرود کیسے آ گیا، اس کے بعد داؤد کے زمانے میں جاتی جولیت کیسے آ گیا، جس کے بارے میں ہے کہ وہ جن کا بچہ تھا۔ ان ساری چیزوں کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم بڑی گہرائی کے ساتھ اس کو دیکھیں گے، اور ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ اگر وہ سارے فرشتے گرا دیے گئے تھے اور وہ گرائے ہوئے فرشتے جو ہے ان کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا، تو وہ پھر یہ والے ڈیمن جو ہے وہ کیسے آ گئے، یہ لوسیفر کیسے آ گیا، لوسیفر کیسے دوبارہ سے جو ہے اس جہاں میں آ گیا اور اس نے دنیا میں تباہی ڈالی اور دنیا کے نظام کو دوبارہ سے بگاڑ پیدا کیا۔ بہت دلچسپ ہے۔ آئندہ قسط میں اس بارے میں کوشش کروں گا کہ آئندہ قسط جو ہے وہ اسی سلسلے کی ہو کہ لوسیفر اور باقی لوگ کس طرح بچ گئے تھے، اور وہ کیوں کر دوبارہ دنیا میں اگر وہ سارے لوگوں کو جنہوں نے اس جہاں میں بگاڑ پیدا کیا وہ سارے لوگ اگر غرق ہو گئے تھے طوفان نوح میں، تو پھر یہ والے دوسرے لوگ کہاں سے دوبارہ سے یہ شیطانیت کہاں سے آ گئی، اس بارے میں آئندہ قسط میں یا اس سے آئندہ قسط میں یہ جواب میں دینے کی کوشش کروں گا بائبل مقدس ہی سے۔ مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے، مجھے آپ کا فیڈ بیک چاہیے، مجھے ضرورت ہے آپ لوگوں کے کمنٹس کی، اور سبسکرائب کیجئے، اور اس کو یہ سمجھ کر، دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، یہ سمجھ کر اسے آگے فارورڈ کریں کہ آپ بھی اس کلام کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، انجیل کے باتوں کو آگے لے جانے کا ایک سبب اور ایک وسیلہ بن رہے ہیں۔ تصور خان کو اجازت دیجیے۔ خداوند یسوع اور خداوند خدا اور روح القدس آپ سب کی، آپ کے خاندان کی رہبری رہنمائی فرمائے، افادت فرمائے، اور وہ آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے، اور وہ سب
جو آپ کے دل میں ہے وہ کرے، اور شیطان اور لوسیفر اور اس کی تمام ڈیمن اور شیطانی طاقتوں سے، شیطانی قوتوں سے، اور ہوا اور فضا میں اور آپ کے ارد گرد پھرتی ہوئی بری روحوں سے آپ سب کو بچا کر محفوظ رکھے، آمین۔